नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, पिछली नशिस्त में हमने हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का तज़किरा मुकम्मल किया और आज हम उनके भाई हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का किस्सा शुरू कर रहे हैं। हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे और हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम, जिनसे बहुत सारे नबी जिनको बनी इसराइल के नाम से भी याद किया जाता है। तो आज हम हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम का जिक्र करेंगे। पहले बयान किया जा चुका है कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की पैदाइश के वक्त आपके वालिद माजिद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 100 साल थी। आपकी वालिदा माजिदा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को जब आपकी विलादत की खुशखबरी दी गई तो वो 90 साल की थी। आप अपने भाई हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम से 14 साल बाद पैदा हुए। अल्लाह ताला का इरशाद है, और हमने इब्राहीम को इसहाक़ की बशारत भी दी कि वो नबी और नेकोकारों में से होंगे, और हमने उन पर और इसहाक़ पर बरकतें नाज़िल की थी, और इन दोनों की औलाद में से नेकोकार भी हैं और अपने आप पर सरीह जुल्म करने वाले यानी गुनाहगार भी हैं। कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर आपका जिक्र और तारीफ मौजूद है। हमने गुज़श्ता औरात में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस भी बयान की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, करीम शख्सियत के पड़पोते, करीम के पोते, करीम के बेटे और ख़ुद भी करीम यूसुफ बिन याकूब बिन इसहाक़ बिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम। अहले किताब कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद की ज़िंदगी में रफ़का बिनते बतवाइल से शादी की। उस वक्त उनकी उम्र 40 साल थी। वो बांझ थी। आपने अल्लाह से दुआ की तो वो उम्मीद से हो गई। फिर इसके यहाँ 2 बेटे पैदा हुए। एक का नाम एसू था, जिसे अहले अरब ऐस कहते हैं। वो रूमियों का जद्दे अमजद है। और दूसरा जो अपने भाई की एड़ी पकड़े हुए पैदा हुआ, उसका नाम याकूब रखा गया। इन्हीं का नाम इसराइल भी है, इसीलिए उनकी औलाद बनी इसराइल कहलाती है। वो कहते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम को हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की निस्बत ईसू से ज़्यादा मोहब्बत थी, क्योंकि वो उनका पहलौठा बेटा था, और रफ़का को याकूब से ज़्यादा मोहब्बत थी क्योंकि वो छोटे थे। औलाद इसहाक़ अलैहिस्सलाम की बाहमी अदावत और सबब से मुतल्लिक़ बयान है कि जब हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम बूढ़े हो गए और उनकी नज़र कमज़ोर हो गई तो उन्होंने अपने बेटे ईसू से खाना तैयार करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की और उसे हुक्म दिया कि जाकर कोई जानवर शिकार करे और उसका गोश्त पकाकर खिलाए, ताकि आप इसके हक़ में खैर व बरकत की दुआ करें। ईसू शिकार पेशा आदमी था। वो शिकार की तलाश में निकल गया। रफ़का ने अपने बेटे याकूब से कहा कि अपनी बकरियों में से 2 उम्दा मेमने ज़िबा करके अपने वालिद की पसंद का खाना तैयार करे और भाई के आने से पहले वालिद को पेश कर दें, ताकि वो इसके हक़ में दुआ करें। फिर उसने याकूब को ईसू के कपड़े पहना दिए और मेमनों की खाल उसके बाजुओं और गर्दन पर लपेट कर क्योंकि ईसू के जिस्म पर बहुत बाल थे और याकूब अलैहिस्सलाम का जिस्म बालों से साफ था। जब उसने खाना लाकर पेश किया तो इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तू कौन है? उसने कहा, आपका बेटा ईसू हूँ। आपने उससे मुआनका किया और फरमाया, आवाज़ तो याकूब की है,
لیکن چھونے اور کپڑوں سے عیسو معلوم ہوتا ہے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کھانا کھا لیا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دعا دی کہ وہ اپنے تمام بھائیوں سے زیادہ معزز ہو، وہ ان کا اور بعد والی قوموں کا سردار ہو، اور اس کا رزق اور اولاد بہت زیادہ ہو۔ جب وہ آپ کے پاس سے نکلے تو ان کا بھائی عیسو بھی والد کے حکم کے مطابق کھانا لے کر حاضر ہوا۔ جب اسحاق علیہ السلام نے فرمایا بیٹا یہ کیا ہے؟ آپ نے کہا یہ وہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ آپ نے فرمایا کیا تو تھوڑی دیر پہلے میرے پاس کھانا نہیں لایا تھا جسے کھا کر میں نے تجھے دعا دی تھی؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم، اسے معلوم ہو گیا کہ اس کا بھائی یعقوب اس سے پہلے کھانا پیش کر کے دعا لے چکا ہے۔ چنانچہ اس پر بہت غصہ آیا۔ اہل کتاب کہتے ہیں کہ اس نے بھائی کو دھمکی دی کہ باپ کی وفات کے بعد اسے قتل کر دے گا۔ اس کے مطالبے پر اس کے والد اسحاق علیہ السلام نے اس کے لیے دوسری دعا کی کہ اس کی اولاد کو سخت اور زرخیز زمین ملے اور ان کے رزق اور پھلوں میں اضافہ ہو۔ جب ان کی ماں نے سنا کہ عیسو اپنے بھائی یعقوب کو دھمکیاں دے رہا ہے تو اس نے یعقوب سے کہا کہ اپنے ماموں لابان کے پاس حران کے علاقے میں چلا جائے اور بھائی کا غصہ ٹھنڈا ہونے تک وہیں رہے اور اس کی بیٹیوں میں سے کسی سے شادی کر لے۔ اس نے اپنے خاوند اسحاق علیہ السلام سے بھی کہا کہ یعقوب کو ایسا کرنے کی نصیحت کرے اور اسے دعا دے۔ چنانچہ اسحاق علیہ السلام نے ایسے ہی کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دن کے پچھلے پہر روانہ ہوئے۔ راستے میں شام ہو گئی تو وہ ایک جگہ پتھر پر سر رکھ کر سو گئے۔ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ زمین سے آسمان تک ایک سیڑھی لگی ہوئی ہے جس پر فرشتے چڑھ اور اتر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں یعقوب علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے میں تجھے برکت دوں گا اور تیری اولاد بہت بڑھاؤں گا اور یہ زمین تجھے اور تیری نسل کو دوں گا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو اس خواب کی وجہ سے بہت خوش تھے۔ آپ نے نظر مانی کہ اگر وہ سلامتی سے گھر پہنچ گئے تو اس مقام پر اللہ کی عبادت گاہ تعمیر کریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو جو کچھ بھی دے گا اس کا 10واں حصہ اللہ کے لیے دیں گے۔ پھر آپ نے اس پتھر پر بطور نشانی تیل لگا دیا۔ اس جگہ کا نام بیت ایل یعنی بیت اللہ رکھا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں آج کل بیت المقدس واقع ہے، جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بعد میں بنایا تھا۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام حران کے علاقے میں اپنے ماموں کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ ان کی 2 بیٹیاں ہیں۔ بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل۔ آخر ذکر زیادہ خوش شکل تھی۔ یعقوب نے اس کا رشتہ طلب کیا تو اس لڑکی کے والد لابان نے یہ مطالبہ اس شرط پر منظور کر لیا کہ آپ 7 سال تک اس کی بکریاں چرائیں۔ جب یہ مدت پوری ہو گئی تو لابان نے لوگوں کو جمع کیا اور کھانا کھلایا۔ رات کو اپنی بڑی بیٹی لیا کو یعقوب کے پاس بھیج دیا۔ اس کی آنکھیں چندی تھیں۔ صبح ہوئی تو یعقوب علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ انہوں نے لیا کے ساتھ رات گزاری ہے، تو انہوں نے اپنے ماموں سے کہا میں نے تو آپ سے راحیل کا رشتہ مانگا تھا۔ اس نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں کہ بڑی سے پہلے چھوٹی کی شادی کر دیں۔ اگر تم راحیل سے نکاح کرنا چاہتے ہو تو 7 سال مزید میری خدمت کرو، میں اس کا نکاح بھی تم سے کر دوں گا۔ آپ نے 7 سال مزید خدمت کی، تب ان کا نکاح راحیل سے بھی ہو گیا۔ ان کی شریعت میں یہ جائز تھا کہ ایک شخص 2 بہنوں کو بیک وقت نکاح میں رکھے۔ پھر تورات میں اس سے منع کر دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ گزشتہ انبیاء کی شریعتوں میں بھی احکام منسوخ ہوتے رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس عمل سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے کیونکہ وہ معصوم تھے۔ لابان نے اپنی دونوں بیٹیوں کو ایک ایک لونڈی دی۔ لیا کو جو لونڈی دی گئی اس کا نام زلفی تھا اور راحیل کی لونڈی کا نام بلہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لیا کی کمزوری دور کی کہ انہیں کئی بیٹے عطا فرما دیے۔ یعقوب سے
ان کے ہاں سب سے پہلے روبیل پیدا ہوا، پھر شمعون، پھر لاوی، پھر یہودا۔ تب راحیل کو غیرت آئی کیونکہ ان کے ہاں اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنی لونڈی بلہا یعقوب کو ہبہ کر دی۔ آپ نے اس سے خلوت کی تو وہ امید سے ہو گئی، اور اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام دان تھا۔ اس کے بعد ایک اور لڑکا ہوا، اس نے اس کا نام نفتالی رکھا۔ تب لیا نے بھی اپنی لونڈی زلفی یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی۔ اس سے آپ کے دو لڑکے جاد اور اشیر پیدا ہوئے۔ پھر لیا کے ہاں پانچواں بیٹا پیدا ہوا، اس نے اس کا نام اساخر رکھا۔ اس کے بعد اس کا چھٹا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام زابلون تھا۔ اس کے بعد اس کے ہاں ایک بیٹی دینا پیدا ہوئی۔ اس طرح اس کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 7 بچے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد راحیل نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اسے حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کی، اور اس کے ہاں حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک عظیم، معزز اور خوبصورت بیٹا پیدا ہوا جس کا نام اس نے یوسف رکھا۔ یہ تمام اولاد اس وقت ہوئی جب وہ لوگ حران کے علاقے میں رہائش پذیر تھے۔ آپ اپنی 2 ماموں زادوں سے نکاح کے بعد مزید 6 سال اپنے ماموں کے پاس رہ کر ان کی بکریاں چلاتے رہے۔ اس طرح آپ کی وہاں رہنے کی کل مدت 20 سال ہے۔ تب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں لابان سے درخواست کی کہ انہیں اپنے گھر جانے دے۔ آپ کے ماموں نے کہا، مجھے تیری وجہ سے برکت حاصل ہوئی ہے، اس لیے میرے مال سے جو کچھ چاہے طلب کر لے۔ آپ نے فرمایا، تو مجھے بکریوں سے اس سال پیدا ہونے والے وہ بچے دے دینا جو تتلے ہوں، جو بھیڑ کا بچہ سفید ہو لیکن اس کے رنگ میں سیاہی بھی ہو، اور جو سیاہ ہو لیکن اس میں سفیدی بھی ہو، اور بکریوں میں سے جو بے سینگ اور سفید ہو۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے بیٹوں نے اپنے باپ کے ریوڑ میں سے اس قسم کے بکرے الگ کر دیے تاکہ کوئی میمنہ اس طرح کا پیدا نہ ہو، اور انہیں لے کر اپنے باپ کے ریوڑ سے 3 دن کے فاصلے پر چلے گئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بادام اور سفیدے کی تازہ شاخیں لے کر انہیں چھیلا اور انہیں کہیں سے سیاہ اور کہیں سے سفید کر دیا۔ وہ انہیں بھیڑ بکریوں کے پانی پینے کی جگہ ان کے سامنے کھڑی کر دیتے تھے تاکہ بکریاں انہیں دیکھیں اور ان سے خوف محسوس کریں، اور ان کے بچے ان کے پیٹوں میں حرکت کریں تو ان بچوں کے رنگ بھی اسی طرح چتکبرے ہو جائیں۔ اگر یہ بات صحیح ہے تو اسے خرق عادت اور معجزات کے قبیل سے شمار کرنا چاہیے۔ اس طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس بہت سی بکریاں، اونٹ، گدھے اور غلام وغیرہ ہو گئے۔ تب یعقوب علیہ السلام نے محسوس کیا کہ آپ کے ماموں اور ماموں کے بیٹوں کا رویہ بدل گیا ہے اور وہ آپ سے حسد کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ اپنے باپ دادا کے علاقے میں واپس چلے جائیں۔ انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو بتایا تو وہ فوراً تیار ہو گئے۔ آپ اپنے بیوی بچوں اور مال جانوروں کو لے کر چل پڑے۔ چلتے وقت راحیل اپنے والد لابان کے بت چرا لیے۔ جب وہ لوگ اپنے علاقے میں پہنچے تو پیچھے سے لابان اور اس کی قوم کے افراد بھی آ پہنچے۔ لابان نے یعقوب سے اس بات پر ناراضی کا اظہار کیا کہ وہ بغیر بتائے کیوں نکل آئے۔ اگر وہ بتا کر آتے تو وہ انہیں خوشی خوشی روانہ کرتا اور اپنی بیٹیوں اور ان کی اولاد کو خود الوداع کہتا۔ اور اس طرح اس نے یہ بھی کہا کہ تم میرے بت کیوں لے آئے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان بتوں کے بارے میں بالکل علم نہ تھا، اس لیے آپ نے اس الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لابان اپنی بیٹیوں اور ان کی لونڈیوں کے خیموں میں داخل ہوا اور تلاشی لی لیکن اسے کچھ نہ ملا۔ راحیل ان بتوں کو اونٹ کے کجاوے میں رکھ کر ان پر بیٹھ گئی تھی، وہ وہاں سے نہ اٹھی اور یہ عذر پیش کیا کہ وہ ایام سے ہے، اس لیے بزرگوں کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اس طرح لابان بتوں کو تلاش نہ کر سکا،
اس وقت انہوں نے جلعاد نام کے ایک ٹیلے پر باہمی عہد و پیمان کیا کہ یعقوب اس کی بیٹیوں کی اہانت نہیں کریں گے اور ان کی موجودگی میں مزید عورتوں سے شادی نہیں کریں گے، اور یہ ٹیلا دونوں کے درمیان حد فاصل ہوگا، جس سے نہ لابان تجاوز کرے گا نہ یعقوب۔ وہاں انہوں نے کھانا تیار کیا اور سب نے مل کر کھانا کھایا، پھر ایک دوسرے سے رخصت ہو کر اپنے اپنے علاقے میں چلے گئے۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام سعیر کی سرزمین کے قریب پہنچے تو فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بھائی عیسو کی طرف ایلچی بھیج کر اس سے مہربانی اور شفقت کی درخواست کی۔ ایلچیوں نے واپس آ کر اطلاع دی کہ عیسو 400 سواروں کے ساتھ ملاقات کے لیے آ رہا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس سے خطرہ محسوس کیا۔ آپ نے اللہ سے بہت گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگی اور اس کو اس کے وعدے کا واسطہ دیا اور دعا کی کہ اللہ آپ کو آپ کے بھائی عیسو کے شر سے محفوظ رکھے۔ آپ نے عیسو کے لیے عظیم الشان تحفہ تیار کیا، یعنی 200 بکریاں، 20 بکرے، 200 بھیڑیں، 20 مینڈے، 30 دودھ دینے والی اونٹنیاں، 40 گائیں، 10 بیل، 20 گدیاں اور 10 گدھے۔ آپ نے اپنے غلاموں سے کہا کہ ہر گول کو الگ الگ کریں اور ہر ریوڑ کو دوسرے سے فاصلے پر رکھیں۔ جب عیسو پہلے گروہ سے ملے اور پوچھے تو کون ہے اور تیرے ساتھ جو کچھ ہے وہ کس کا ہے، تو اسے چاہیے کہ کہے کہ تیرے خادم یعقوب کے ہیں جو اس نے میرے آقا عیسو کے لیے تحفہ کے طور پر بھیجے ہیں۔ اس کے بعد ملنے والا گروہ بھی یہی کہے اور اس کے بعد والا بھی اور اس کے بعد والا بھی، اور ہر گروہ یہ بھی کہے یعقوب بھی ہمارے پیچھے آ رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی دونوں بیویوں، دونوں لونڈیوں اور 11 بیٹوں کے ساتھ 2 راتوں کے فاصلے تک ان سے پیچھے رہے۔ اس دوران میں وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو چھپ جاتے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کے آگے آگے چلے اور جب انہیں اپنا بھائی عیسو نظر آیا تو اسے 7 بار سجدہ کیا۔ اس زمانے میں ان کے سلام کا یہ طریقہ تھا اور ان کی شریعت میں جائز تھا۔ جس طرح فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا اور جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں اور والدین نے سجدہ کیا، اس کی تفسیر حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعہ میں آئے گی۔ جب عیسو نے آپ کو دیکھا تو آگے بڑھ کر آپ سے بغلگیر ہو گیا اور بوسہ دیا اور رویا۔ پھر اس نے نظر اٹھائی اور عورتوں اور بچوں کو دیکھا۔ اس نے کہا آپ کو یہ سب کچھ کہاں سے ملا؟ آپ نے فرمایا یہ سب کچھ آپ کے خادم کو اللہ نے دیا ہے۔ دونوں لونڈیوں اور ان کے بچوں نے بھی آگے بڑھ کر عیسو کو سجدہ کیا۔ لیا اور اس کے بیٹوں نے بھی آگے بڑھ کر سجدہ کیا۔ پھر راحیل اور اس کا بیٹا یوسف آگے بڑھے اور انہوں نے سجدہ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے عیسو کو تحفے پیش کیے جو آپ کے اصرار کرنے پر اس نے قبول کر لیے۔ تب عیسو واپس ہوا اور آگے آگے چلا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی بیوی بچوں، جانوروں اور غلاموں کے ساتھ ان کے پیچھے پیچھے سعیر کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب آپ ساحور کے مقام سے گزرے تو اپنے لیے ایک گھر بنایا اور جانوروں کے لیے جھونپڑے بنائے۔ پھر شخیم کے شہر اور شلیم جسے آج کل یروشلم کہا جاتا ہے کے پاس سے گزرے۔ وہاں آپ نے شہر کے قریب ڈیرے لگائے۔ آپ نے شخیم بن جمور سے 100 بیڑوں کے عوض زمین کا ٹکڑا خرید لیا۔ وہاں آپ نے اپنا خیمہ لگایا اور ایک مذبح بنایا اور اس کا نام الہ اسرائیل رکھا۔ آپ کو اللہ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا تھا تاکہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہی آج کل بیت المقدس کے نام سے معروف ہے۔ اسی کو بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے نئے سرے سے تعمیر فرمایا تھا۔ یہ اسی چٹان صخرہ کی جگہ تعمیر کیا گیا جس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے تیل ڈال کر نشان لگایا تھا، جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ اس کے بعد راحیل کے ہاں ایک بیٹا بن یامین پیدا ہوا۔ انہیں ولادت کے موقع پر درد ذیل کی سخت تکلیف ہوئی اور وہ بن یامین کی ولادت کے بعد فوت ہو گئی۔
حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو افراس یعنی بیت اللحم کے مقام پر دفن کیا، اور یعقوب نے ان کی قبر پر ایک پتھر نصب کر دیا، وہ آج تک راحیل کی قبر کے طور پر مشہور ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ لیا سے روبیل، شمعون، لاوی، یہودا، اساخر اور زابلون۔ راحیل سے یوسف اور بنیامین۔ راحیل کی لونڈی بلہا سے دان اور نفتالی۔ لیا کی لونڈی زلفی سے ہاد اور اشیر۔ لیا کے بطن سے ایک بیٹی دینا بھی تولد ہوئی۔ اس طرح سے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے والد حضرت اسحاق علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کنعان کے علاقے میں اپنے والد کے پاس رہے، جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام رہتے تھے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام 180 سال کی عمر میں بیمار ہو کر فوت ہو گئے، اور آپ کے بیٹوں عیسو اور یعقوب علیہ السلام نے آپ کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب اس غار میں دفن کیا جو انہوں نے خریدا تھا، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے۔ ان سب پر اللہ کی رحمت اور سلام ہو۔ دوستو، یہ تھا تذکرہ حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ تو انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اب یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں داخل ہو چکا ہے، اور یہ اس کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ہیں وہ تمام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل میں سے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلے گا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں۔ تو انشاءاللہ اگلی نشست میں حضرت یوسف علیہ السلام پر ہم بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔